अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत चाहूँगी मेरी प्यारी बहनों, मैं बहुत लेट हो गई और आप लोग बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। जी, आवाज़ इसलिए नहीं आ रही ना क्योंकि मैंने शुरू ही नहीं करा है बोलना। असल में जैसे ही मैंने शुरू करना था, मतलब जैसे करने ही जा रही थी वैसे करंट चला गया और नेट भी हट गया, वाईफ़ाई था और अभी दोबारा से कनेक्ट करके फिर आई हूँ। तो इसकी वजह से माज़रत चाहूँगी। अच्छा चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, 1 मिनट। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम जो भी पढ़ेंगे सीखेंगे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए सीखेंगे और इसमें हमारी कोई भी ज़ाती गर्ज़ नहीं है। हम सब लोग जो मिल कर के इकट्ठा हुए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, या इसमें हम लोग की कोई भी ज़ाती गर्ज़ नहीं है सिवाय अल्लाह की रज़ा। सिर्फ़ हम अल्लाह के रज़ा चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और आने वाले उम्मत तक भी इस चीज़ को, जो भी हम लोग सीख रहे हैं, हदीस जो भी सुनेंगे या फिर जो भी सारी चीज़ें अच्छी बातें सुनेंगे, इंशाअल्लाह उसको हम आगे पहुँचाएँगे और ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर पहुँच रही है ना? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए आप लोग। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो देखिए, जी अम्मी, बहुत बहुत माज़रत चाहूँगी, बार-बार कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वज़ह से मुझे रुकना पड़ रहा है। असल में क्या है ना, दूसरी सिस्टर का तालीम था और मुझे नहीं पता था कि वो नहीं ले पाएँगी, तो इसीलिए। और फिर मैं कल शादी में चली गई थी, तो जिसकी वज़ह से आज मुझे अर्जेंटली, मतलब मैं अचानक से ले रही हूँ तालीम, तो इसलिए, ठीक है। और अभी तक खाना नहीं खाई ना, इसलिए अम्मी बुला रही थी। ख़ैर छोड़िए, हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चीज़ है कि हम सब क्या चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए दुनिया में भी, आखिरत में भी। और हम सब लोग, हम जितने भी मुसलमान हैं, हम सब ज़्यादातर मुस्लिम्स जो है ना, मतलब भटकते रहते हैं दुनिया के लिए भी स्पेशली, कि हम कौन सी डिग्री कर लें, हम इसको कौन से अच्छे स्कूल में पढ़ें, सारी चीज़ों को हम देखते रहते हैं, है ना। और हमें कामयाब होना है, लेकिन हमें कामयाबी के जो फ़ॉर्मूलाज़ है, जो टिप्स है, जो ट्रिक्स है, वो सब कुछ भी नहीं पता। तो उसको हमें पता कैसे करना है? जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को जानेंगे और उन्होंने क्या-क्या किया है, उनको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, तभी हम जो है सही इल्म हम जब हासिल करेंगे, नाफ़ी वाला इल्म जब हमें मिलेगा, तो इंशाअल्लाह उस पे अमल करके हमें जन्नत मिलेगी और अल्लाह की रज़ा। तो अ, जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी थे वो, सबसे करीब में थे, ठीक है। वो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, तो उनको फॉलो करते, बहुत ज़्यादा ही, इतनी ज़्यादा करते कि मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतनी ज़्यादा। खाते पीते, उठते बैठते, हर चीज़ साथ में होता। गज़वा यानी जंग, उसमें भी शिरकत करते, इल्म हासिल करते और जितना ज़्यादा हो सकता दीन में अपना वक्त लगाते। और जब जैसे कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कुरान पढ़ते और सिखाते, सीखते उसका मफ़हूम, उसका सब कुछ, ठीक है। और जितने भी दुनियावी दीनी मसले मसाइल है, वो सब सीखते और सीख करके बताते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको ख़बर मिलती कि जंग होने वाली है, तो फटाक से वो तैयार हो जाते और फिर जंग में निकल जाते। ऐसे-ऐसे मतलब बहुत सारे वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमें कामयाब होना है, ठीक है। अब एक इंसान जो है, उसकी कामयाबी क्या है पता है? जब किसी इंसान के अंदर दीन होगा, ठीक है, जिसकी ज़िंदगी में दीन होगी, वो ही कामयाब होगा दुनिया और आखिरत दोनों में। और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगी, वो दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामयाब होगा। अब देखिए, चाहे हम जितना ही कोई भी डिग्री कर लें, हम जितना ही पढ़ लें, दुनियावी इल्म हासिल कर लें, वो तो करना ही है इंशाअल्लाह।
لیکن اگر ہم بہت زیادہ پڑھ کے بی ایڈ اور ایم اے اور بہت ساری چیزیں پی ایچ ڈی وغیرہ بہت کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بالکل بھی دین نہیں ہے، اخلاق ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، بات چیت میں ہم بہت اچھے ہیں، ہم لوگوں کو ہر چیز کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں کیا اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، ہمارے اخلاق اگر اچھے ہیں تو کیا صرف ایک اخلاق والا انسان کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر دین داری بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں دیندار اور اخلاق والا دونوں ہی بنائے، آمین یا رب۔ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رہتے تھے، اور وہ ان کے صحبت میں رہ کر کے انہوں نے بہت سارے صفات سیکھے تھے جس میں دین پہ چلنا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ تو اگر ہم بھی چند صفتوں پر عملی مشق کریں گے، یعنی کہ پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دین بڑا آسان ہو جائے گا۔ وہ 6 صفات کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا ایمان ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا علم و ذکر ہے، چوتھا اکرام مسلم ہے، پانچواں اخلاص نیت ہے، اور چھٹا دعوت و تبلیغ ہے۔ اب اس کو ایک دم اسٹڈی کی طرح سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ایک ٹاپک کو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے کور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اب اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینا کہ اتنا سارا کچھ کیسے سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ دیکھیے جب آپ ہم سب اپنے آپ کو بھی میں بول رہی ہوں، کیونکہ اس تعلیم کرنے کا پیچھے جو مقصد ہے نا، سب سے بڑی جو یہ ایم ہے وہ ہے میری خود کی اصلاح، کیونکہ میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ کہاں پہ میری کمی ہے، کہاں پہ میں صحیح کر سکتی ہوں، کہاں پہ مجھے دینداری میرے اندر کیسے آئے گا، وہ سب میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور ہم سب کو سوچنا ہے، کیونکہ میری پیاری بہنوں اگر آپ خود کے لیے نہیں سوچو گے، اپنے دینداری کے لیے نہیں سوچو گے، اگر اپنے آخرت کا فکر نہیں کرو گے، تو کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ سوچے اور آپ کو ایسے طریقے بتائے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے۔ ہمیں کوئی بھی بنا وجہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اپنی جو آخرت کی فکر ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے لیے، اور ہم ان کے امت ہیں الحمدللہ، اور باقی جو نبی آئے ہیں الحمدللہ وہ لوگ کو بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جب ہم پہ رحم آیا اللہ کو، ہے نا۔ تو یہی چیز ہے، اگر ہم چاہیں بھی نا، اور ہم سے کوئی چاہے بھی، تب بھی ہم کسی کو بھی بہت زیادہ اگر محبت کر رہے ہیں، جیسے امی ابو کو بہت زیادہ ہم چاہ رہے ہیں اور بہت محبت کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہم مطلب ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ کی محبت تو الگ ہے، اللہ سے تو محبت ہے ہی ہر کسی کو، تو وہ سائڈ نہیں، سب سے پہلے اللہ سے ہی محبت ہے۔ اگر امی سے یا ابو سے یا کسی سے بھی، اگر شوہر سے بھی کوئی محبت ہے کسی کو، تو وہ سب سے پہلے اللہ کی رضا۔ اس لیے مطلب اگر میں اپنی امی کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہی ہوں، بہت زیادہ پیار کر رہی ہوں، اس کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کا پیچھے یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اور امی خوش ہو جائیں گی تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، ابو خوش ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا ہوگا نا، ہرٹ بھی ہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارا سب کچھ اچھے سے بھی چلے گا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 6 صفت ہے اس پہ ہم لوگوں کو عملی مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ہے ایمان کو ہمیں اپنا درست کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہم سب پڑھے ہیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کو سمجھنا اچھے سے، اس کی ادائیگی صحیح سے کرنا تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمیں تجوید اور تلفظ صحیح سے قرآن کو صحیح سے پڑھنا سکھا دے، آمین یا رب۔ اگر ہم صرف دعا کرتے رہیں گے تو نہیں چلے گا، محنت بھی کرنی ہوگی۔ ہم کتنا ٹائم اپنے موبائل میں سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، ہے نا، لیکن ہم سیکھنا بھی ہمیں انشاءاللہ، بہت سی بہنیں سیکھتی بھی ہیں، اسی موبائل کے تھرو سیکھتی ہیں، جا کر کے مدرسے میں سیکھتی ہیں، لیکن پتہ ہے آپ کو اگر صحیح تلفظ کے ساتھ ہم نہیں سیکھتے نا، ہمارا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ کیونکہ جیسے اگر ہم پڑھ رہے ہیں قل یعنی کہ کہو، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر ہم بول دیں گے کل، صرف کل بولیں گے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، تو آپ سوچیں کہ کیا مطلب چینجز ہو رہے ہیں صرف ایک کل اور قل میں، ہے نا۔ یہ چیز ہے۔ آپ لوگوں کو آواز پراپر آ رہی ہے نا ابھی؟ کیونکہ بارش ہو رہی ہے ہمارے طرف، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آواز ٹھیک سے نہ جاتی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میری پیاری بہنوں جتنے بھی لوگوں نے سلام کرا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے اب دیکھیے ہم لوگ ایمان کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ایمان جو ہے
وہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، جب چھوٹے تھے ہم، جب ہم لوگوں کی مطلب بات کرنے کی ہم لوگوں کی شروعات میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب لا یعنی شروعات ہی نہیں سے ہو رہی ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کے سوا ایسے بھی بول سکتے تھے نا، اللہ ہی صرف ہے معبود اور کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہے 100% پہلے ریجیکٹ، کہ کوئی بھی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، صرف اور صرف اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم اگر صرف کہیں گے نا کہ ہم مسلم ہیں اور ہماری نیت صاف ہے اور سب کچھ مطلب ہم تو سب کچھ فالو کر رہے ہیں، اتنی بھی زیادہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں دکھنا چاہیے. ہم سب جو ہے نا اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں. ہم جو ہے نا ایک، جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں، کہیں گھر میں رہتے ہیں، کہیں کچھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، تو اس میں بھی جی ہاں ایک سیکنڈ، اس میں بھی جو ہے، ہاں جب ہم کہیں جاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا جو ہم جب ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اسلام کو. جیسے ہم اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سانگ ایڈ کر دیے، یا پھر ہم نے انسٹاگرام پر لکھا ہے کہ آئی ایم مسلم، پراؤڈ ٹو بی مسلم، ٹھیک ہے، اور نیچے میں لکھا ہوا ہے کیا کہ ہم جو ہے مجھے ڈانس بہت پسند ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، تو میرا جو ہابی ہے وہ ڈانس ہے، مجھے سنگنگ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ہمیں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ منافق والا کوالٹی ہم لوگ کے اندر آ گیا؟ اللہ حفاظت فرمائے، آمین. تو ہم جب کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اسلام کو ایک طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہیں شادی وغیرہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں ایسے نقاب حجاب کر کے، اور پھر وہاں پر جا کر کے ایسے کھلا سب کچھ کھول دیا، یہ کیا ہے؟ اور یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی سسٹرس تو ایسے مطلب ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور نہ حجاب نہ نقاب، کچھ بھی نہیں. تو آپ سوچیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا اسلام کو صحیح سے فالو کر پا رہے ہیں؟ اور اگر ہم مسلم بولتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، تو کیا لا الہ ہمارے اندر اترا ہے؟ نہیں اترا. اور محمد رسول اللہ ہمارے اوپر سے جھلک رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں سینہ ٹھوک کے کہ یس ہم سب جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہے. تو کیا ہم اب دیکھیے، جب ہم لوگ اسلام کو فالو کرنے لگتے ہیں تو ہمیں سننے کو کیا ملتا ہے ہمارے گھر کی طرف سے، ہمارے باہر کی طرف سے، کہ تم بہت زیادہ اسلام کو فالو کر رہی ہو، اور نبیوں کی جو کام ہے نا وہ تم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی کرنا ہے تو تم چلے جاؤ کھجور پانی لے کر کے کوئی غار میں رہنا. اور یہ نبی کو فالو کرنا بہت مشکل ہے. نبی کے جیسے نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تو میں بھی اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ نہ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی آیا ہے، اور نہ ہی کبھی آ سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے جیسا کوئی بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کو مان نہیں سکتے، اگر ہم ان کے طریقوں کو اپنا نہیں سکتے، تو پھر ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا سوچنے کا. کیوں پھر ہم جنت بھی تو ہم لوگ کے لیے نہیں ہے. پھر اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، آمین یا رب. لیکن آپ سوچیں نا، اور ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے خاص کر کے، کہ ہم پھر کیوں بول رہے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے؟ اللہ نے جنت اتنا بڑا، اتنا خوبصورت اور اتنی ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں کہ کوئی اگر کچھ وہاں کا کھا لے تو اتنا زیادہ خوش ہو جائے گا، اتنا زیادہ، مطلب مجھے تو کھانے کی زیادہ پڑی رہتی ہے کہ وہاں پہ کتنا زیادہ ٹیسٹی کھانے کو ملے گا، اور کتنا اچھا ہم لوگ کہیں پر بھی گھوم سکتے، کتنا مزہ آئے گا. تو وہ ساری جو کمفرٹس ہے، کیا وہ ہمارے لیے ہے؟ کیا ہم جو بھی سارے کام ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے ہے وہ؟ اگر نہیں، اگر آنسر ہے نہیں، تو ابھی بھی کوئی بات نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بدلا. انشاءاللہ ہم خود کو چینج کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایسا تھوڑی نا کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے اب آ رہی ہو تم، اب تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، تم نے تو پردہ نہیں کرا تھا. ایسا کبھی نہیں. الحمدللہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارا بہترین دوست اور بہترین مددگار. اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ جائیں گے نا، قرآن شریف میں ایک یہ ہے آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے. آپ سوچ رہے ہیں، مطلب دیکھ رہے ہیں پیار محبت اللہ کا، کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کے بہت 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 زیادہ قریب ہوں، اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب کہ وہ دعا کرے.
اور جو بھی وہ سیکھ رہے جو بھی کر رہے ہیں اس کے عمل کرتے رہے اور یقین رکھیں مجھ پہ. تو یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ ہر چیز اللہ سے ہی ہوتا ہے. کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کتنا بھی کہے، جب آپ نیت کر لیں گے نا کہ یس مجھے دھیرے دھیرے کر کے مجھے حجاب کرنا ہے، مجھے پردہ کرنا ہے. اب دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہم آنکھ کا پردہ اور اس کا پردہ اس کا پردہ سب کا پردہ شروع کر دیں گے، نہیں، وہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. اگر آپ صرف حجاب کرتے ہیں تو اس کو آپ کنسسٹنسی سے کرتے رہیں. اگر کوئی کچھ کہہ دے آپ کو کہ یہ سب کیا ہے، یہ تو تم حجاب کیوں کر رہی ہو ابھی نہیں کرنا، بہت گرمی ہے، ایسے ویسے، تو آپ نہ سنیں کسی کا. آپ اپنی آخرت کی فکر کریں. سچ بتا رہی ہوں میری پیاری بہنوں، کوئی بھی نہیں ہمیں بتائے گا اپنی آخرت کی فکر کرنے کا، کوئی بھی نہیں. تو اسی لیے اب اس چیز میں کنسسٹنسی رکھیے گا، ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز تھوڑا کریں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ وہ چیز ہمیں بینیفٹ دیتا ہے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ حجاب کو بتا رہی تھی کہ حجاب اگر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے کر کے کریں گے انشاءاللہ، تو وہ کنٹینیو کرتے 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 پھر اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں اب تھوڑا میرا عادت ہو چکا ہے تو پھر آپ نقاب کریں، ٹھیک ہے، پورا فیس کو کور کریں اس طریقے سے. اگر کوئی ایسی ہے کہ بالکل حجاب نقاب کچھ بھی نہیں کرتی تو سر پہ ایسے دوپٹہ رکھنے کی کوشش کرے بار بار. پتہ ہے جب میں حجاب کرنا شروع کر رہی تھی نا، اس سے پہلے میرا اتنا عجیب ہو گیا تھا کہ مطلب سر میں دوپٹہ ہی نہیں رہتا تھا، بہت مشکل سے رکھتی تھی، بار بار امی بار بار بولتے رہتی تھی ایسے کرو ایسے کرو. میں سوچتی کیسے، امی کو تو بار بار ایسی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے ایسے کیوں. لیکن اس ٹائم مجھے ابھی سمجھ آیا کہ ان مع العسر یسرا. شروعات میں مشکل ہوتی ہے، نہیں سمجھ آتا کہ کیسے ہوگا، یہ اس کو کیسے کرے، نہیں سمجھ آتا، لیکن ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. جب میں نے نقاب کرنا بھی شروع کرا تھا اس ٹائم بھی بہت پرابلم آئی تھی. بہت سارے لوگوں نے بولا تھا یہ کیا تم نے اتنا نقاب کیوں کرا، پردہ کیوں کرتے ہو اتنا. اپنے لوگ بھی بولتے ہیں، باہر کے لوگ بھی بولتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں سننا، آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. اگر کل کے دن جب قیامت کا دن ہوگا نا، اس دن ہمیں کوئی اپنا چھوٹا سا نیکی بھی نہیں دے گا، نہ ہی آ کر کے بولے گا. یہاں تک کہ شیطان بھی مکر جائے گا اور بولے گا ہم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، میرا کوئی خود کچھ کر دے. میں تو تمہیں جھوٹ بولتا تھا، میں تو تمہیں ایسے ہی بہکاتا رہتا تھا. اپنے نفس پہ بہت زیادہ قابو، کنٹرول، یہ سب بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بار بار پڑھیں گے اور اس میں غور فکر کریں گے، شاید یہ ایمان سے ریلیٹڈ ہی آج پورا تعلیم ختم ہو جائے گا، خیر کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا. اور یہ جو مجلس ہے الحمدللہ، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے نا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، یعنی کہ فرشتے پکاریں گے کہ اٹھ جاؤ بخشے بخشائے، تم سب کے گناہوں کو معاف کر دی گئی ہے، یعنی تم سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی گئی ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ نے نیت کر لی، آپ نے توبہ کر لی کہ اللہ اب نہیں ہوگا، اب میں چینج ہونا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. تو جب آپ نے نیت کر لی اور یہ جتنے بھی گناہ تھے، جو بھی پہلے کے گناہ تھے، سارے سوچ رہے ہیں آپ نیکی میں کنورٹ، سمجھ جائیے بہت سارے جس کے گناہ ہے بہت سارے، اس کے سارے نیکیوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو اس سے بڑا بزنس، اس سے بڑا ڈیل اور کیا ہو سکتا ہے الحمدللہ. تو جب ہم ایسی مجلس دیکھیں، چاہے ہو آف لائن چاہے ہو آن لائن، فٹاک سے جتنا بھی کچھ بھی کام چل رہا ہو بیچ سے چھوڑے، اگر پاسبل ہو پورا کر کے اس کے بعد جائیں، لیکن اگر ٹائم سے پہلے ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہو پائے تو سب چھوڑ چھاڑ کے آنا ہے اور اپنے لیے اپنی نیکی کلیکٹ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو کنورٹ کروانے کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے یہاں پہ. دیکھیے ہم سب کو پتہ ہے ہمارے کیا کیا گناہ، ہم نے کیا کیا کیے، سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہے وہ نیکی میں کنورٹ ہو جائے، چاہتے ہیں نا، ہر کوئی چاہتا ہے یہ چیز. تو جتنا زیادہ ہو سکے ایسی مجلس میں لوگوں کو بھی جوڑیں، کیونکہ اگر ایک بھی بہن آتی ہے تو انشاءاللہ وہ اگر کچھ کام کرتی ہے، کچھ عمل کرتی ہے سن کر کے، اگر اپنی لائف کو چینج کرتی ہے تو جتنے دن تک وہ کچھ عمل کر رہی ہوں گی اس دن تک آپ کو بدلہ ملتا رہے گا. اب مجھے جیسے کہ الحمدللہ میں جب تک یہاں پر اگر ہوں، اس کے بعد جب میرے انتقال بھی ہو جائے گا تب بھی انشاءاللہ مجھے اس کا جو اجر و ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. اللہ اس کو قبول کرے، آمین یا رب. لیکن اس میں اخلاص ہونا چاہیے ہمارا.
نیکسٹ کیا ہے کہ نماز ہماری کیسی ہے اس چیز میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہماری نماز ویسی نہیں ہے جیسے کہ اللہ کو مطلب خوش کر دے. ہم جیسے جلدی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تجوید نہیں آتی، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم نے صرف عادت بنا لیا ہے، عبادت بنانی ہے اس کو انشاءاللہ. تو بس چھوٹی چھوٹی کوشش کرنی ہے، اپنے ایمان کو درست کرتے رہنا، اپنے ایمان کو ناپنا ہے، تولنا ہے کہ کہاں پہ ہمارا ایمان، کس لیول پہ ہمارا ایمان. اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو روز ایک یہ سیٹ کر لیجئے کہ مجھے روز ایک بیان صرف سننا ہے. اور اس میں جو ہے نا آپ کو بیان میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کی بیان آپ سن رہے ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں نا حدیث غلط سلط بھی آ گئی ہے. بہت ساری غلط سلط حدیثیں بھی بہت لوگ بول دیتے ہیں جو کہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث بول دیتے ہیں ایسے ٹائپ کا. ٹھیک ہے، ریفرنس دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر وہ بیان سنیے انشاءاللہ. اور ایمان کے لیے، ایمان اگر ہم اپنے اندر لائیں گے تو اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. پہلا دعوت دینا، دوسرا مشق کرنا، تیسرا دعا کرنا. مشق یعنی کہ پریکٹس، غور و فکر، ٹھیک ہے. اور بہت بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے ایمان کو اونچے لیول پہ رکھیے. جب ہم ایسے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم ایسے جیسے تیسے مجلس، شادی والے مجلس یا فرینڈس والے مجلس یا پھر ایسے جہاں پر چگلی وغیرہ ہو رہی، تو ایسے مجلس میں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بالکل لو ہو جاتا ہے، ہم بالکل عجیب سا فیل کرنے لگتے ہیں. اس ٹائم تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، یس بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا، اس کے بارے میں بتا دیا، سب کے بارے میں چگلی کر لیا. لیکن جب بعد میں ہم وہاں سے اٹھتے ہیں نا تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں ہوا، ہے نا. اندر والی جو ضمیر ہے وہ بولتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر میری ضمیر نہیں مجھے بول رہی کہ یہ صحیح نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے، فیل اچھا ہو رہا ہے کہ یس انہوں نے مجھے تکلیف دیا تھا تو اس لیے میں نے چگلی کر دیا، اب کیا ہو گیا. چگلی تو بولتے بھی نہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، بول دیا اس کے بارے میں اس کو تو کیا ہو گیا، ایسا سوچتے. تو اگر ایسا ہے نا تو ہماری ضمیریں مر چکی ہیں، ہم لوگوں کو اس کو زندہ کرنا پڑے گا، خود سے اپنے اندر چینجز لانا پڑے گا. اگر آپ کو دیکھ کر کے کل کے دن کوئی انسان، کوئی بھی آپ کے ریلیٹیو، کوئی بھی ہو وہ، اگر دیکھ کر کے یہ نہ بول رہا ہے نا کہ آپ چینج ہو گئے ہو، اگر نہیں بول رہا ہے، آپ بول رہے ہیں کہ آپ پہلے جیسے ہی ہو، کوئی چینجز نہیں آیا، تو آپ سوچیں کہ آپ کو کیسے چینج ہونا، آپ کو کیسے ڈائمنڈ میں کنورٹ ہونا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، نماز کے لیے بھی 3 لائن کی محنت ہے. پہلے دعوت، ایک منٹ، ہاں، پہلا دعوت دینا، دوسرا مشق کرنا اور تیسرا دعا کرنا. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ ہو سکے دعوت دینا ہے نماز کے لیے. انڈائریکٹلی اسٹیٹس کا زمانہ ہے الحمدللہ، تو اسٹیٹس کا اپنا فائدہ اٹھائیں اور اس میں کچھ ایسا لگائے، پیار والی باتیں لگائے، اللہ سے کنیکٹ کرے. ٹھیک ہے، اور نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتائیں. تو اپنے آپ لوگ جو ہے نا، آپ سامنے سے بھی نہیں بول رہے، اگر بول سکتے ہو تو سامنے سے بھی بولنا ہے انشاءاللہ، لیکن وہ طریقہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. میں بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی تھی، عجیب سا، مطلب میں ایسا لگ رہا تھا نا کہ بار بار کسی کے اوپر فورسفلی میں اسلام کو لاگو کرنا چاہ رہی ہوں، ایسا لگ رہا تھا مجھے، ایسا فیل ہو رہا تھا. تو میں نے وہ طریقے سیکھنے شروع کرا کہ کیسے میں اچھے سے دعوت دے سکتی ہوں. اصل میں کیا ہے نا، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں چلو نماز پڑھ لو اس ٹائپ کا بولتے ہیں نا، تو سامنے والے پرسن کو تھوڑا ہرٹ ہوتا ہے، یہ مطلب کیا لڑکی ہے نماز پڑھنے کو کہہ رہی ہے مجھے، کیا مجھے نہیں پتا کہ نماز پڑھنا ہے مجھے، اور اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ نماز پڑھے وہ، لیکن عجیب سا وہ کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں بولنا، انڈائریکٹلی طریقے سے اگر بول سکتے ہیں تو ویسا بولے، یا پھر اگر نہیں بول سکتا ڈائریکٹ بولنا ہے تو پھر وہ طریقہ پہلے سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، اللہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ علم عطا فرمائے، نافع والا علم، آمین یا رب. ٹھیک ہے، تو اس میں غور و فکر کرنی ہے ہم لوگوں کو نماز میں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے، سجدہ کر رہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر تو نہیں ہے کہیں اللہ کو یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ ہماری جو نماز ہے وہ قبول کریں گے کہ نہیں، اور ہم جنت میں جا پائیں گے کہ نہیں اس نماز کے ذریعے سے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کو غور و فکر کرنی ہے. اور تیسرا دعا کرنا، رو رو کر کے دعا کرنی کہ یا اللہ جتنی بھی صفات ہیں نا، 6 صفات، اس کو میرے دل میں اتار دیجیے، مجھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا دیجیے. کیونکہ دنیا جو ہے نا ذلیل ہی کرے گی، دنیا ہمیں کبھی نہیں کچھ بتانے آئے گی کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کرو، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، کبھی نہیں. بلکہ وہ تو اگر آپ حجاب کرو گے، اگر آپ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کو یہ بولیں گے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہو، آپ نا قرآن کو مت پڑھنا، نہیں تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، اور جو تفسیر اور جو مفہوم ہوتا ہے نا اس کو پڑھنے کے لیے کسی جو یہ رہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں،
معلمہ رہتے ہیں یا کوئی ٹیچرس رہتے ہیں نا، ان سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی ہدایت میں ان کی جو گائیڈنس میں پڑھنا چاہیے. لیکن میننگ تو آپ پڑھ سکتے ہو نا، قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا وہ تو آپ پڑھ سکتے ہو. تو اس کے لیے اگر کوئی آپ کو بول رہا ہے، یہ بولنے لگ جائیں گے. پھر اگر آپ حجاب کرتے ہو اس کے لیے الگ، کہ آپ کیا ابھی سے حجاب کرنا شروع کر دیو، یہ سب ایسا نہیں ہے. اسلام تو بہت آسان ہے. آسان ہے لیکن جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. اگر ایک چھوٹا بچہ، اس کو اگر جاب بھی کرنا ہوتا ہے نا، تو چھوٹے سے 10-12 سال اسکول میں لگاتا ہے اچھا خاصا، اس کے بعد پھر کالج کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بہت سارے ایگزامس کوالیفائی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جاب لگتی ہے. اتنی محنت لگتی ہے. تو آپ کیسے اور ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آخرت میں جانے، مطلب آخرت کے ٹائم میں ہم اتنی کم محنت میں جیت جائیں گے؟ ہم نہیں جیت سکتے نا. اللہ ہمیں جتا دے، آمین یا رب. ٹھیک ہے. اس کے بعد علم اور ذکر. علم اگر ہم حاصل کریں گے تبھی ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھیں گے، کہ ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں، ہم کیا کیا چیزیں فالو کر کے ہم جنت جا سکتے ہیں. جنت میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، کہ جنت میں جانے کی جو 2 کوالٹیز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا میں بتا دوں آپ سب کو؟ صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بتائیے نا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جو ہے 2 چیز. پہلا ہے تقویٰ، یعنی اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے سب سے پہلا جو جنت میں جائیں گے نا، اس کی کوالٹیز. یعنی اگر آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اگر آپ پرہیزگاری، اگر آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے اخلاق. اگر حسن اخلاق ہوگا ہمارا، اگر بہترین اخلاق ہوگا، اگر ہمارے سب سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، اچھے سے بات ہے، ٹھیک ہے، بانڈنگ اچھا ہے، کنیکشن اچھا ہے، تو پھر ہمیں دین کی کام ہو، دنیاوی کام ہو، ہمارے سارے کام بہت آسانی سے ہو جائیں گے. ہم کو سب لوگ ہی پیار کریں گے، محبت کریں گے. اور اس کے بعد جب ہم دین کی کام میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. تو اور جنت جانا بھی پھر آسان ہو جائے گا. جتنا زیادہ ہم دین کا کام کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے جنت جانا آسان ہوگا. تو یہی ہے 2 کوالٹیز. اوکے. اس کے بعد جب ہم علم حاصل کریں گے، جیسے کہ یہ میں نے خود حدیث میں پڑھا، میں نے خود تعلیم میں سنا جب آف لائن جاتی ہوں، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ علم حاصل کرنے سے. اگر وہ جذبہ ہوگا نا کہ یس مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ چاہیے، یہ چاہیے مجھے، اگر مجھے جیسے کہ کسی سسٹر کو اپنی امی کو منانا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ناراض ہے، تو وہ یہ جو ہے نا، یہ علم میں ہم لوگوں کو یہی ملتا ہے، حدیث میں، قرآن میں، کہ ہم کیسے اپنی امی کو منا سکتے ہیں. ہمیں اگر نیک شوہر چاہیے، نیک بیوی چاہیے، نیک بچے چاہیے، اگر بچہ بدماش، بہت زیادہ ہی بدماش ہے، تو اس کو کیسے صحیح کر سکتے، وہ سارے طریقے جو ہے نا، الحمدللہ علم حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو جگائیں گے تو آٹومیٹک ساری چیزیں ہم لوگوں کا آسان ہو جائے گا. اور جو بھی ورک وغیرہ ہے اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. کوئی ورک اسٹارٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو ہم لوگ جتنے بھی لوگ ورک کرتے ہیں وہ لوگ کو پتہ ہوگا. تو یہی چیز ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں گے، دینی علم، یعنی کہ دنیاوی علم تو انشاءاللہ حاصل کرنی ہے، لیکن جب ہم علم حاصل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ بزنس، ورک، ساری چیزیں اتنی آسانی سے ہو جائے گی نا، ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوگا بالکل بھی. اور انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرنے لگ جائیں گے، ان کے طریقے کو، ان کی ساری چیزوں کو، اور انشاءاللہ ہمارے لیے جنت بہت آسان ہو جائے گی. اور ذکر، اگر صرف علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ نے تجوید قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یا پھر کچھ بھی شروع کر دیا، جیسے الحمدللہ میں عالمہ بن رہی ہوں، تو اس میں اگر میں صرف علم حاصل کر رہی ہوں اور ذکر نہیں کر رہی ہوں، اگر اللہ کی تعریف نہیں بیان کر رہی ہوں، اگر میں استغفار نہیں کر رہی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تکبر آ جائے گا. اور علم صرف حاصل کرنا یا صرف ذکر کرتے رہنا، صرف ذکر کرتے جا رہے، کچھ بھی پڑھے جا رہے، اور ہمیں پتہ تک نہیں کہ اس کا فضیلت کیا ہے، اس سے کیا ہوگا، تو پھر جان و شان جو شوق ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، اور بس ہم پڑھتے جائیں گے جیسے تیسے. تو اسی لیے علم اور ذکر دونوں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم تو یہ تو بہت زیادہ ہم لوگ کے اندر کمی ہے، اللہ اس کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے، آمین. تو اکرام مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو مسلمان بھائی بہن ہیں اس کے لیے آسانی کرنے لگ جائے، اور اکرام کرنے والے ہو جائے اس کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی کے ٹائم میں بہت سارے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، ادھر ادھر کی چگلی کی بات، کوئی کچھ کر دیا اس کے جا کر کے بول رہے کچھ بھی، اور جلن حسد رکھتے ہیں کہ اگر کسی کی زیادہ ارننگ ہو رہی، کسی کی زیادہ کمائی ہو رہی، تو اس میں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ اس کی کیسے ہو گئی، اس نے کیسے کر لیا، میں تو جلدی شروعات کی تھی، تو لیٹ سے آئی تھی، اس کا کیسے ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سب دل سے نکالیں، اللہ سے دعا کریں، رشک کریں کہ اللہ اس کو کیسے دے دے رہے، مجھے بھی چاہیے، آپ سے مجھے کنیکٹ بلڈ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اور یہ کیسے دین کا اتنا کام کری، میں کیوں نہیں کر پا رہی، مجھے بھی کرنا ہے اللہ پلیز، اس طریقے سے.
اور اخلاص نیت، یعنی ہر ایک چیز میں اخلاق نیت جو ہے اس کو ٹٹولنا ہے 3 بار، پہلے جب کوئی کام کر رہے ہیں اس کے شروع میں، بیچ میں اور آخر میں. جیسے کہ اگر ہم کچھ قرآن بھی اگر ہم حفظ کرنا شروع کر دیے یا پھر تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کیے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کیا کس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اگر اس میں ریاکاری دکھاوا آ گیا تو سارا کچھ خراب، فضول. ٹھیک ہے. اور چھٹا ہے دعوت و تبلیغ، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں دعوت و تبلیغ میں اپنا وقت لگانا ہے. آف لائن بھی جا سکتے ہیں جماعت میں، اپنے سے جو سامنے کی جو تعلیم ہوتی ہے جہاں پہ، وہاں پہ انشاءاللہ جڑنا ہے. اور یہ نہیں سوچنا کہ ارے ہم جا رہے تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے یہ لوگ، یا پھر اللہ تعالیٰ سوچیں گے کہ ابھی آ رہی ہے یہ. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ 1000 بار وعدہ کر کے توڑو، واپس سے اللہ تعالیٰ تھامنے کو تیار ہے. 1000 بار آپ کچھ بھی کرو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہیں پہ ملیں گے ہمیں انشاءاللہ. اوکے. کوئی کسی کا ڈاؤٹ ہے، کچھ کوشچن ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بے شک شہر رگ سے بھی قریب. جی الحمدللہ. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر عائشہ سسٹر، اتنے پیارے میسج کے لیے. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. آمین آمین. ابھی مجھے بھی قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن اردو اتنا کوئی بات نہیں. رومن انگلش ہے اور واٹس ایپ لینگویج، یہ سب ہندی، انگلش، بنگالی جو بھی ہے، آپ جو بھی لینگویج سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں شروع کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے پرسنلی میسج کر دیجیے. ٹھیک ہے فرین سسٹر، کیونکہ شاید اس میں وقت نہیں رہا. کچھ اگر مسئلے مسائل بھی ہوں گے نا آپ لوگ کے، تو آپ لوگ جو ہے نا سوچ کے رکھیے گا انشاءاللہ، اور مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. جب تعلیم ہوتی ہے لاسٹ میں تھوڑا ٹائم دے دیا کروں گی انشاءاللہ. پریپریشن نہیں تھی نا پہلے سے، اسی لیے مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ماشاء اللہ اپی، ماشاء اللہ بہت اچھا. جزاک اللہ خیر. اللہ ہمیں دکھاوا ریاکاری سے بس بچا لے. آمین. یہ جو تعلیم کا مقصد ہے صرف اللہ کی رضا ہے، اس میں ذرا سا بھی کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو جائے. آمین آمین. ماشاء اللہ ابھی بہت اچھے سیشن تھا. شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے ہم لوگوں کو اس پاک اور بابرکت مجلس ملا کر کے بٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے محبت فرمائی ہے، تبھی تو ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے لیے مچھلی، ہمارے لیے بڑے بڑے جو ویل مچھلی، وہ سب دعا کر رہی ہے الحمدللہ مغفرت کی. چلے ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو. ابھی نیکسٹ ٹائم میرا رکھیے گا انشاءاللہ فرینڈ سسٹر. ماشاء اللہ آپ خود سے آ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے. اللہ ہم سے دین کا کام بہت زیادہ لے. آمین. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.